नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे मशहूर मारूफ आलिम दीन मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना महमूद अहमद साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है एक बार फिर हम सब की तरफ से। आज का जो हमारा मौजू है वो है क़र्ज़ के फ़ज़ाइल और इसके मसाइल। नाज़रीन क़र्ज़ के बारे में कहा जाता है कि क़र्ज़ मोहब्बत की कैंची है। इधर हमने किसी को क़र्ज़ दिया और उधर हम देखते हैं कि मोहब्बत कम हुई, ताल्लुक़ात में खटास पैदा हुई, रिश्तों में दूरी हुई, रिश्ते कमज़ोर हो गए। लेकिन एक क़र्ज़ ऐसा है कि अगर वो दिया जाए तो हम देखते हैं कि मोहब्बत बढ़ती है, लोगों के दरमियान जो दूरी है वो सिमटती है और क़ुर्बत बढ़ती है, रिश्ते मज़बूत होते हैं, ताल्लुक़ात मुस्तहकम होते हैं। ये क़र्ज़ हम बंदों को भी देते हैं और ये क़र्ज़ हम अल्लाह ताला को भी देते हैं। तो वो अल्लाह जो गनी है, बेनियाज़ है, तमाम ज़मीन व आसमान का मालिक है, उसे क्या ज़रूरत है किसी क़र्ज़ की। लेकिन ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में सूरह मुज़म्मिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वक़्रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह ताला को क़र्ज़ हसना दिया करो। तो वो रब किस तरह का क़र्ज़ चाहता है अपने बंदों से, ये हम मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह व अक़्रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो इंसानों को पैदा किया है, इंसानों की तख्लीक़ का एक अहम तरीन मकसद अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत तो है ही, बेशक, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को दर्द दिल के लिए पैदा किया है। बेशक बेशक। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। बिल्कुल। इस कायनात में बसने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बराबर नहीं हैं। जिस तरह से आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, ऐसे ही इस दुनिया में बसने वाले इंसान बराबर नहीं हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मफलूकुल हाल है, कोई मीडियम क्लास का आदमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से ये चाह रहे हैं कि वो लोग जो मुतमव्वल हैं, मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, मुतमव्वल लोग हमारे उन नादार बंदों को जो मफलूकुल हाल हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता किए हुए माल में से कुछ हिस्सा निकाल कर उन पर भी खर्च करें। बिल्कुल, हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हज़रत उस्मान गनी की तो हम क्या बताएं कि उनकी किस कदर उनके जो है वो इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि जब मुसलमान जब यसरब में गए तो वहाँ एक कुआं था, बि'r रूमा के नाम से मशहूर था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस मुसीबत से या इस परेशानी से मुसलमानों को जो है वो निजात दिलाए। यहूदी बहुत महंगे दामों में वो पानी फ़रोख्त किया करता था। तो हज़रत उस्मान गनी ने उस कुएँ को ख़रीदा और एक दिन उसमें से यहूदी पानी लिया करते थे, अगले दिन मुसलमान। जिस दिन मुसलमान लेते थे उस दिन वो पानी सबके लिए जो है वो मुफ्त फराहम किया जाता था। तो यहूदी भी उससे पानी लेने लगे। नतीजा ये हुआ कि जब उसका कारोबार ठप पड़ने लगा तो उसने बाकी वो जो कुआं था, आधा कुआं, वो भी फ़रोख्त कर दिया। और रिफ़ाए आम्मा के लिए ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं मौलाना साहब। जी, कुरान शरीफ के मुताले से बात बखूबी मालूम होती है। व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, इस टॉपिक से और इस उन्वान से कुरान शरीफ में बहुत सारी आयतें हैं। बेशक। इक़ामत सलात व इताए ज़कात, इस पे गौर करने से बात मालूम होती है कि इक़ामत सलात से ये चाहा जा रहा है कि बंदे का ताल्लुक़ नमाज की अदायगी से अल्लाह ताला के साथ में हो, और इताए ज़कात से ये चाहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से गरीबों को, नादारों को और ज़रूरतमंदों को देख करके एक इंसान का ताल्लुक़ दूसरे इंसान से हो। इस तरह से दूसरे लोगों में मेल मोहब्बत पैदा होगी और ताल्लुक़ात उस्तवार होंगे और नफ़रत और दावत की जो ये खाइयाँ हम लोगों के दरमियान में सारी की सारी ख़त्म होंगी। और ख़ास तौर से सहाबे किराम ने तो
اس معاملے میں تو بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، اور انصار مدینہ نے تو باضابطہ بڑی دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے مہاجرین کے ساتھ میں، اور مہاجرین جب جا کر کے وہاں بس گئے ہیں اور سیٹل ہو گئے ہیں اور ان کے کاروبار ہو گئے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے پیسوں سے غریبوں اور ناداروں کی بڑی امداد کی، بڑی ہیلپ کی ہے۔ جی جی اب یہاں بات آتی ہے کہ قرض حسنہ، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ ہم جب دیتے ہیں تو وہی ہم نے آپ سے دریافت کیا کہ کس روپ میں اللہ کو دیا جائے، اور اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کی صورت کیا ہو؟ دیکھیے، قرض حسنہ جو اللہ کو دیا جاتا ہے جی اس کی شکل تو ایک یہ ہے کہ جو آپ پر زکوٰۃ وغیرہ واجب ہیں وہ مناسب طریقے سے نکال کر کے اس کو دیا جائے۔ جی دوسرے جو صدقات نافلہ ہیں، صدقات نافلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ جو واجب ہے وہ تو آپ نے دیا ہی ہے، ایسے صدقہ فطر آپ نے نکالا، لیکن آپ روزمرہ کی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر کے ضرورت مندوں میں آپ تقسیم کر رہے ہیں، دیتے رہتے ہیں، جی لیکن ساتھ ساتھ دینے والا ریاکاری سے دور رہے اور ساتھ ساتھ دینے کے بعد میں احسان نہ جتلائے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر وہ دینے کے بعد میں احسان جتلاتا ہے تو کما حق ہو، اس کے دینے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا اجر تو ختم ہوگا، دل آزاری کا الٹا ہوگا، گناہ جو ہے دل آزاری کا گناہ اس کو الٹا ملے گا۔ ایسے ہی دے رہا ہے لیکن وہ ریاکاری میں دے رہا ہے، دکھاوے کے لیے دے رہا ہے تاکہ لوگ اس کو دینے والا یا سخی کہیں، تو یہاں بھی اس کی جو یہ دینا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس سے بھی اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ جی مولانا صاحب، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کالرز کے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اب قرض لینے والا جو ہے وہ مکر گیا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپسی کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، کوئی لین دین کی کوئی باضابطہ دستاویز نہیں ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے قانونی کارروائی کی جا سکے، کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے۔ تو یہ جو قرض ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت کی قینچی بن جاتا ہے، جو ایک اگر دو دوستوں کے درمیان ہے تو جو ہے وہ نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ قرض لینے والا جہاں دیکھتا ہے کہ ارے جو جس سے قرض لیا ہے وہ سامنے آ گیا تو وہ منہ موڑ کر چل دیتا ہے، چھپا چھپا پھرتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے۔ تو قرض کی دونوں صورتیں ہیں، جہاں اس کے فضائل ہیں وہاں اس کے مسائل بھی ہیں۔ جی جی، تو مسائل سے کس طرح بچا جائے؟ دیکھیے، قرض کا دینا اچھی بات ہے، قرض کا دینا اچھی بات ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنی تعلیمات سے اور اس کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ اللہ رب العزت میں قرآن شریف میں اس کا ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو، کچھ لین دین کا، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، قرآن شریف کی آیت ہے جی کہ ان دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس معاہدے کو تحریر کر لیا جائے، لکھ لیا جائے کہ آپ نے کتنی رقم لی ہے اور کب و کس تاریخ میں آپ اس کو واپس کریں گے، لوٹائیں گے۔ اگر وہ خود لکھ لیتے ہوں تو خود لکھ لیں، ورنہ کسی دوسرے آدمی کو بلا کر کے اس معاہدے کو، اس عہد و پیمان کو نوٹ کر لیا جائے، تاکہ آئندہ ان فیوچر جو ہونے والے مسائل ہیں کہ بھئی ہم نے نہیں دیا تھا یا ہم نے نہیں لیا تھا یا اس تاریخ میں ہم نے دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، یہ تمام باتیں پیدا نہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ کس انداز میں مولانا صاحب کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرض لیا ہے اور بغیر ادائیگی کے اس کی موت ہو گئی ہے، اس نے ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، تو راحت و آرام جو اس کی روح کو ملنا چاہیے اس کی روح کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کی روح معلق رہتی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، ایک شخص ہے، اس نے کسی سے قرض لیا جی، اور وہ ادائیگی سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، جی، مال چھوڑا ہے، اس کے وارثوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اس جائیداد کو، اس ترکے کو آپس میں تقسیم کرنے سے پہلے اپنے والد کے واجبات یا قرض ادا کر دیں؟ یہ کتنا ضروری ہے؟ اس میں دو مسئلے ہیں، یہاں بھی ایک روشنی ملتی ہے حدیث پاک سے، اور غالباً حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس شخص کا لوٹانے کا ارادہ تھا کہ میں دوں گا، ادا کروں گا، جی، لیکن وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر پایا، تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے ادائیگی کا انتظام کریں گے۔ ادائیگی کے انتظام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں انتظام کے لیے اس کا راستہ ہموار ہوگا، خدا نخواستہ اگر مر گیا ہو تو اللہ رب العزت اس سے عفو و درگزر کا
معاملہ فرمائیں گے. یہاں بھی ایک سوال ہے مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ تو عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. ایک شخص تھا جس نے اپنا کچھ پیسہ کسی کاروبار میں لگایا تھا قرض لے کر. اس کے دل میں یہ پورا ارادہ تھا, یہ نیت تھی کہ میں اس شخص کا قرض ادا کر دوں گا. اب کسی بھی وجہ سے اس کا وہ مال تجارت برباد ہو جاتا ہے, اسے نقصان ہو جاتا ہے, اس کی موت سے پہلے وہ پیسے لوٹ کر نہیں آتے. اس کے پاس اولاد بھی نہیں ہے, کوئی ایسا اسباب بھی نہیں ہے کہ وہ قرض ادا ہو سکے. ایسی صورت میں جس شخص نے قرض دیا تھا اس کا اخلاق فرض کیا یہ بنتا ہے کہ وہ اس کی راحت اور تسکین کے لیے اللہ کی خاطر اس قرض کو معاف کر دے؟ اخلاقی فریضہ تو بنتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے, اور دوسری اس کی شکل یہ بھی بنتی ہے کہ جو اس نے مال میراث چھوڑا ہے, مال میراث چھوڑ کر کے مرا ہے, اس مال میراث میں سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے گا, اس کے بعد اس مال کو تقسیم کیا جائے گا ورثہ پہ. ایک حدیث یاد آئی ایسے موقع پر, ایک شخص قیامت کے دن حاضر ہوگا, بلایا جائے گا اللہ کے دربار میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ بھئی تم نے کوئی نیکی کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو کہے گا اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی ہے. پھر اس کو یاد دلایا جائے گا کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو یاد کرنے کے بعد وہ پھر کہے گا کہ اللہ میں نے کوئی خاص نیکی تو نہیں کی, لیکن میں ایک کام کیا کرتا تھا کہ میرا کاروباری معاملہ تھا, تجارت کیا کرتا تھا, اور لوگ مجھ سے جو معاملہ کیا کرتے تھے اس معاملے میں اگر کوئی شخص مجھ سے مہلت چاہتا تھا تو میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا. اگر وہ زیادہ تنگ دست ہوتا تھا تو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے میں اس قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تو سب سے زیادہ آسانی دینے والا ہوں, تو میں تمہارے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کیوں نہ کروں. جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا, تم کو بخش دیا, اور جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مولانا صاحب یہاں ایک سوال اور آ رہا ہے. ہمارے بہت سے بھائی بہن کاروبار کرتے ہیں, ان کے سوالات یہی ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل رہا, یا چلتا تھا اب ٹھپ پڑ گیا ہے, کاروبار میں ویسی خیر و برکت نہیں رہی جیسے پہلے تھی. تو ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ ہوں, چاہے مولانا عبداللہ طارق صاحب ہوں یا دوسرے مولانا صاحبان ہوں, وہ کہتے ہیں اللہ سے معاملہ کر لیا کرو. جب ایسی کوئی صورت ہو کہ رزق کا کوئی دروازہ نہ کھلے تو اللہ سے معاملہ کر لیا کرو. اللہ سے معاملے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بندوں کو کچھ دے دلا کر اللہ کو خوش کر لیا جائے. اگر اپنے جیسے مولانا عبداللہ طارق صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نام کا ایک ڈبہ رکھ لیں, اس طرح کا کہ اس میں کچھ پیسے روز ڈال دیں, اور صبح جب اپنا کاروبار آپ شروع کریں, دکان کھولیں, تو خدا کی راہ میں جو بھی آپ کی استطاعت ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں وہ ضرور دے دیا کریں. تو یہ جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے مولانا صاحب, یہ انسان کے کاروبار کو, اس کے گھر کی خیر و برکت کو کتنا بڑھاتا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے الصدقۃ تطفئ الاذى, کہ صدقہ آنے والے بلاؤں کو, پریشانیوں کو ٹال دیا کرتا ہے. اور ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے, خود اپنے گھر میں دیکھا ہے اس معاملے کو, کہ جب بھی کھانا پکتا تھا تو ایک مٹکا وغیرہ برتن رہتا تھا, الگ سے رکھا رہتا تھا, تو چاول کی ایک مٹھی نکالی گئی اور اس برتن میں رکھ دیا گیا اس کو, یا آٹے کی ایک مٹھی نکالی گئی اس کو اس برتن میں رکھ دیا گیا. ہفتے بھر میں جو اکٹھا ہوا کرتا تھا وہ کسی سائل کو, کسی مانگنے والے کو دے دیا جایا کرتا تھا, اور اس کے خاطر خواہ بڑے فائدے نظر آتے تھے, اس کے ثمرات ہوتے تھے, اور بہت خوشحال زندگی لوگ بسر کیا کرتے تھے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنا کما رہے ہیں, اچھی خاصی آمدنی ہے لوگوں کی, لیکن ان لوگوں کے یہاں اس طرح کا تصور نہیں ہے, اس طرح کے خیالات نہیں ہیں, اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. بس وہ چاہتے ہیں کہ بس جو آئے وہ ہم ہڑپ کر جائیں, جو آئے وہ ہم کھا جائیں, استعمال کر لے جائیں. اس طرح سے اللہ کے راستے میں دینے کو شاید لوگ ناپسند کرتے ہیں, یا ان کی عادت نہیں ہے, جس کی بنیاد کی وجہ سے آج ہم لوگوں میں اس طرح کی بے برکتی اور خیر و برکت جو تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, چلی گئی ہیں. یہاں ایک سوال اور ہے, قرض کے تعلق سے ہی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس کی کم سے کم لوٹانے کی مدت کیا ہونی چاہیے؟ کتنے دنوں میں وہ قرض لوٹا دیا جائے؟ کیا اس طرح کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث میں احکامات ملتے ہیں؟ قرآن شریف میں جو بات طے کی گئی ہے اور جو بات بتلائی گئی ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ کے ذریعہ, کہ اس میں جب یہ معاملہ کیا جا رہا ہو اس وقت یہ ٹائم طے کر لیا جائے, اور ٹائم طے کر لیا جائے کہ ہم فلاں وقت تک اس پیسے کو آپ کو لوٹا دیں گے.
اس میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی گئی 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کی، اس میں سہولت کی بات ہے اور معاملے کی بات ہے۔ ایک سوال اور ہے، اس سے پہلے کہ ہم پروین صاحب اور غیاث الدین صاحب سے بات کریں، مختصر طور پر قرض کو طلب کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ قرض اگر آپ نے کسی کو دیا ہے اور آپ اپنا قرض واپس لینا چاہتے ہیں، کس انداز سے اس سے اپنا پیسہ یا اپنا قرض واپس لیا جائے تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ چوٹ بھی نہ پہنچے؟ دیکھیے آج اخلاقی قدریں کافی گھٹ گئی ہیں، اخلاقی قدریں کافی گھٹ گئی ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اولاً تو غلطی اس شخص کی ہے جس نے قرض لیا ہے کہ وقت پہ وہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دینے والے کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اور پھر مانگنے کے وقت میں وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے اور اخلاقی چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی حدیث پاک میں جو تاکید کی گئی ہے ایسے لوگوں کو، وہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ بھئی اس کے اخلاق کے ساتھ میں برتاؤ کیا جائے اور نرمی کے ساتھ میں اس سے مطالبہ کیا جائے۔ اور اللہ کا فضل یہ دیکھیے کہ آپ نے جو قرض دیا ہے، جی، آپ نے جو قرض دیا ہے جب تک کے لیے دیا ہے آپ کو اتنا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ پھر جانیں گے اس موضوع پر۔ پروین صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب، غیاث بھائی آپ بھی فون لائن پہ رہیے گا، کہیں جائیے گا نہیں، فوراً بات کر رہے ہیں آپ سے۔ پروین صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی روزی کے بارے میں، جیسے میرے شوہر کا کام وغیرہ بہت کم چلتا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے گھر میں خیر برکت نہیں، میں نماز پڑھتی، مولانا صاحب جو بولتے میں وہ کرتی، ہمارے گھر میں خیر برکت بھی ہے، اتنی کم روزی میں سب کچھ اچھا ہو جاتا، لیکن ہم پہ جو قرض ہے، ہم نے جن سے قرض لیے وہ ہم سے واپس نہیں مانگ رہے، لیکن ہمارے دل میں ایسا ڈر ہے کہ ہم وہ قرض ادا کر پائیں گے کہ نہیں، ہم وہ قرض ادا کرنا چاہتے۔ میں یہ چاہتی کہ کوئی مولانا صاحب ایسی آیت بتائیں کہ میرے شوہر کا کام بڑھے اور ہم یہ قرض جلد سے جلد ادا کریں۔ بالکل انشاءاللہ ضرور بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار۔ غیاث بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بنا وضو کیے ہوئے اذان دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے، جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہاں وقت کیسے کٹے گا؟ مان لیجیے یہاں پہ تو ہم کوئی کام کرتے ہیں پھر گھر آ جاتے ہیں، وہاں وقت کیسے کٹے گا؟ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کو دیکھیے ہم راستہ کہیں بھٹک گئے ہیں، مل نہیں رہا راستہ، کہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لیں۔ ناظرین وقفے کی بات ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ریاض بھائی آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے پہلے سالار صاحب فون لائن پہ موجود ہیں۔ سالار بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، باجی سوال یہ ہے کہ رمضان اپنے اسلام کے اندر چاند کی اہمیت کیا ہے؟ کبھی ہمیں بڑھتا دکھتا ہے، کبھی گھٹتا دکھتا ہے، اور ایک دوسری التجا تھی آپ سے کہ ایک بات کہنا تھی کہ ہمارے اورنگ آباد شہر کے اندر جو ہے 24، 25 اور 26 فروری کو اجتماع ہونے والا ہے، جو پہلے اورنگ آباد لیول پہ ہوتا تھا، آج مہاراشٹر لیول پہ ہونے والا ہے۔ کم سے کم 123 ملک کے لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ایک صف کم سے کم 3 لاکھ لوگوں کی ایک صف بننے والی ہے۔ تو آپ کی طرف سے میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے کہ آپ کی مہربانی کیسے کہ ہمارے شہر میں آئے تو بہت ہمارے اوپر ایک احسان ہوگا۔ اس کی بالکل آپ کا پیغام تو ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ گیا، لیکن سالار بھائی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ باجی سوال اسلام کے اندر چاند کی اہمیت کیا ہے؟ چاند کی اہمیت، ہاں، بڑھتا کبھی گھٹتا دکھتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، تھوڑا سا انتظار۔ اور جیسے کہ سالار بھائی نے بتایا کہ ایک عظیم الشان انشاءاللہ وہاں ایک پروگرام منعقد ہونے والا ہے، تو جو لوگ آس پاس کے ہیں، قرب و جوار کے ہیں، یا جو لوگ وہاں جا کر شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ضرور جائیں انشاءاللہ۔ اور ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے، اس انعقاد کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ ریاض بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 2 سوال ہیں جی، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے خانہ کعبہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھایا ہے، یہ خواب میں دیکھا ہے؟ کیا ہے یہ آپ نے خواب میں؟ اچھا جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے ہاں کہ عقیقے میں لڑکی کے لیے ایک جانور کیوں ذبح کیا جاتا ہے اور لڑکے کے لیے 2 کیوں کی جاتی ہے؟
ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ میراث میں بھی ہے کہ لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کا 1 ہوتا ہے، تو عقیقے میں کیا یہی جو اصول ہے یہ کار فرما ہے؟ اسی پیٹرن کی بنیاد پر ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ عورت لڑکی کے لیے 1 حصہ ہے اور مرد کے لیے 2 حصہ ہے، اسی پیٹرن پہ عقیقے کا مسئلہ رکھا گیا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا لڑکی اگلے گھر جا کر اپنے شوہر کے مال میں حصے دار بن جاتی ہے؟ یہ وجہ رہتی ہوگی؟ مال میں حصے دار بن جاتی ہے، اور حیثیت لڑکی جس بھی شکل میں ہے وہ، یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور احسان ہے اس کا عورتوں کے ساتھ میں، اور یہ ہماری کمیاں ہے کہ میراث ہم لوگ نہیں دے پا رہے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ عورت جس بھی شکل میں ہے، ماں ہے تب بھی وہ اس کو میراث میں حصہ مل رہا ہے، بہن ہے تب بھی مل رہا ہے، بیٹی ہے تب بھی مل رہا ہے، دادی ہے، نانی ہے تب بھی مل رہا ہے، تو اس کو تو ہر طرف سے حصے مل ہی رہے ہیں۔ جی، خانہ کعبہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ خود کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جی، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی اچھی تعبیر ہے ماشاءاللہ اس کی، اور اللہ رب العزت شاید موقع عطا فرمایا ہے آپ کو اور صاحبزادے کو خانہ کعبہ کی زیارت وغیرہ کی انشاءاللہ۔ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا بتائیے مولانا صاحب، یہ بہن کا سوال تھا پروین صاحبہ کا۔ قرض کی ادائیگی کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اسے پڑھ لیا کریں۔ ایک بار دوہرا دیجیے کہ اگر بہن نوٹ نہ کر سکی ہوں تو نوٹ کر لیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک دعا اور ہے قرض سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ قرض سے بچنے کی دعا ہے۔ بالکل، اور جو پہلی دعا تھی اس میں کہیں نہ کہیں خیر و برکت کا ذکر بھی جی، خیر و برکت کا بھی ذکر ہے، اور انشاءاللہ اس کا برابر ورد کریں گے تو اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ بنا وضو کے اذان دینا کیسا ہے؟ بغیر وضو کے اذان دینا دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے ہی اذان دیا جائے۔ جی، اب سوال غیاث بھائی کا ہے۔ خوش گمانی، خوش خیالی اچھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خواہش کے مطابق یا ان کی تمنا کے مطابق جنت کا حقدار بنائے، لیکن سوال یہ ہے کہ جنت میں وقت آخر کٹے گا کیسے؟ 1 دن 1000 برس کے برابر ہوگا، تو وہاں ان لوگوں کے تفریح یا تسکین کا سامان جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیسے وقت کٹے گا؟ اللہ رب العزت ان کے گمان کے مطابق فیصلہ فرمائے، ٹھیک ہے، اور ہر مومن کی یہ دعا ہو، کوشش ہو اور اعمال بھی کرے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن جنت میں وقت گزارنے کے لیے اللہ رب العزت وہاں تفریح کے بہت سارے سامان عطا فرمائیں گے، تفریح کے بہت سارے سامان عطا فرمائیں گے، اور آپ دنیا کے مقابل میں آپ آخرت کو نہ سوچیں، بلکہ آخرت اور جنت، اس میں بہت سارے حور و غلمان ہوں گے اور بہت ساری مصروفیات اللہ رب العزت پڑھائے گا وہاں پہ۔ جی، روشن صاحبہ اور ہارون بھائی تھوڑا سا انتظار۔ روشن صاحبہ سوال بتائیے۔ روشن صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ روشن صاحبہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ روشن اگر ہمیں سن پا رہی ہیں، لگتا ہے آپ سے بات نہیں ہو پائے گی، ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہارون بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہارون بھائی، جی سوال بتائیے۔ ہاں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا میم، جیسے کہ ہلو، ہاں بات جاری رکھیے۔ ہاں، جیسے ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اور عطیات میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ہاں تو ہم ایک ہی بار اٹھاتے ہیں، جی، اور بہت سے آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کئی بار ایسے انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں، اس کا جاننا چاہ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، چھوٹی چھوٹی ایسی دین میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے رسول پاک کی زندگی اور آپ کے طریقے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مولانا صاحب؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے انگلی اٹھانے کا، اس طرح سے حلقہ بنایا جائے، حلقہ بنایا جائے، اور حلقہ بنانے کے بعد میں اشہد اللہ پہ اٹھایا جائے اور الا اللہ پہ گرا لیا جائے۔ ایک بار پھر بتائیے مولانا صاحب۔ حلقہ بنایا جائے یوں، جی، تو حلقہ بنانے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اس کو گرا لیا جائے۔ بہت شکریہ، یہی صحیح طریقہ ہے، جی، اسی کی پیروی ضروری ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال اور ہے بھائی کا، جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ غیاث الدین صاحب کا ہے، اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ بھٹک گئے ہیں، جی، یہ بھٹکنے سے کیا مراد ہے؟
راستہ بھٹکنے کا تو اس کی تعبیر بہتر نہیں ہوگی، اور ان کے لیے چاہیے کہ اس کے لیے استغفار کریں اور خاص طور سے توبہ کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح تو پڑھ ہی لیا کریں وہ روزانہ سے مرتبہ۔ سالار بھائی کا جو سوال ہے وہ بہت اچھا ہے۔ سالار بھائی بہت دور کی جو ہے وہ کوڑی لاتے ہیں اور ان کے سوالات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی ان کا جو سوال ہے کہ چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، یا اسلامی جو کیلنڈر ہے اس میں ہم چاند کا اتباع کیوں کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں یسألونک عن الأہلہ کا ذکر آتا ہے، اس آیت کی روشنی میں کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، چاند اور سورج یہ بھی دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی ایک رفتار طے کی ہوئی ہے اور اس کا ایک روٹ طے کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے رفتار سے، اپنے روٹ سے یہ چلتے ہیں۔ ان کے نکلنے کے بھی اوقات ہیں اور ڈوبنے کے بھی اوقات ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اور جیسے جیسے یہ ایام بڑھتے ہیں، وہ چاند اسی اعتبار سے موٹا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یہ ایام گھٹتے ہیں ویسے ویسے چاند یہ گھٹتا ہے، اور سائنسی اعتبار سے بھی اس میں کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر پنہا رکھی ہیں۔ بالکل، اگر ہم یہ دیکھیں مولانا صاحب تو یہ ایک طرح سے توقیت کا کام کرتا ہے، مواقیت ہیں یہ ساری چیزیں۔ ہمارا جو قمری کیلنڈر ہے یا ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، عیدین ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان میں ان قمری تاریخوں کا یا چاند کے گھٹنے بڑھنے کا بہت عمل دخل ہے۔ 2 کالرز اور ہیں۔ گلشن صاحبہ، پہلے آپ کا سوال لے رہے ہیں، سوال بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے آدمی کے روزگار میں بہت، کاروباروں میں بہت سلسلی مات دی ہے، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کو ٹیم والوں کو سلام، اور اسی دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کتنا اچھا انداز سے بات کرتے ہیں، کتنے اچھے سے کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے میرا بہت شکریہ، بہت شکریہ گلشن صاحبہ۔ یہ بتائیے آپ شروع سے ہمارا آج کا پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، پھر بھی آپ کا پروگرام ایک دم نہیں، آج آپ نے ہمارا پروگرام شروع سے دیکھا؟ ہاں، شروع سے دیکھا تو ہم نے تو اسے بہت ساری باتیں بتائی ہیں گھر کے خیر و برکت کے لیے، روزی روٹی میں کمی کے لیے۔ پھر بھی آپ کاغذ اور قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے تھوڑی دیر میں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو دعا ضرور بتائیں گے۔ اس سے پہلے مدینہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ مدینہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں؟ انتظار نہیں کر سکی۔ چلیے حسب وعدہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم بار بار ناظرین سے یہی کہتے ہیں کاغذ قلم ضرور رکھا کیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے سوال میں آپ کی کسی مجبوری کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عمل دخل ہو، آپ کی جو ہے وہ خیر و برکت کا یا نجات کا کوئی راستہ مل جائے، تو ضرور نوٹ کیا کیجئے۔ کاغذ قلم کا انتظار کیجئے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ گلفام صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ گلفام صاحبہ اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ چاند اور سورج میں جو گرہن لگتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا انتظار۔ اختر بھائی بتائیں سوال کیا ہے؟ اچھا اختر بھائی آپ تھے، یہ سوال آپ کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نام سے محفوظ کر لیا۔ اب گلفام صاحبہ اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو اپنا سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکی۔ چلیے بھائی کا سوال بھی بہت اچھا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جی، اور اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتا ہے، دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ جو اللہ سورج کو اور چاند کو روشنی دے سکتا ہے، وہ اللہ سورج اور چاند سے روشنی کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک مرتبہ اس طرح سے ہوا تھا، اور ہمارے نبی صاحب کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، تو لوگ اس سے جوڑ کے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہما آیاتان من آیات اللہ، یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں اور علامتیں ہیں، اور اللہ کا یہ تصرف ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس میں روشنی ڈالتا ہے اور جب چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ جی، ایک سوال ہماری بہن کا تھا گھر میں خیر و برکت کے لیے، انہوں نے کہا کہ کوئی دعا ایسی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو رزق میں برکت دے، کاروبار میں بھی برکت دے، اور جس سے کہ پریشانیاں ہمارے بھائی بہنوں کی دور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنہ ہیں، جی، ان اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے
الوہاب، الوہاب الف لام ہٹا کر کے یہاں لفظ یا لگا لیں اور یا وہابو پڑھیں اور اس کو کثرت سے پڑھیں. اگر ہو سکے تو چاشت کی نماز کے بعد روزانہ 40 مرتبہ اس کو آخری سجدے میں، جو آخری رکعت کا جو سجدہ ہے اس کو 40 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ بڑی خیر و برکت ہوگی. چاشت کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجیے. تقریباً یہ 10 بجے کے قریب ہوتا ہے. جی، تو امید ہے کہ بہن انشاءاللہ اہتمام ضرور کریں گی. رفعت صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی دیکھیے، ہمارے داماد صاحب ہے بہت پریشان رہتے ہیں، کہیں میں بھی کچھ بھی کاروبار میں گئے تو بھی نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور ایسا کوئی کام میں دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال نوٹ کر لیا. جی ماجد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی میں لڑائی ہوتی ہے آپ سے. کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ ارے میرا سوال یہ ہے کہ بھائی میں لڑائی ہوتی ہے. نہیں آپ نے تو بتایا لڑائی ہوتی ہے. پیار محبت میں تو لڑائی ہو ہی جاتی ہے، کبھی کبھی دشمنی میں بھی لڑائی ہوتی ہے یا کسی وجہ سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ ہمارے چھوٹے بھائی جو نا، ہاں، ان کا دماغ تھوڑا کم ہے تو وہ کہنے نہیں مانتے وجہ سے. بہت تیزی میں کہہ گئے، نہ جانے کیا کچھ کہا. آپ تک بات پہنچی؟ جو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے ہاں اور کوئی معقول عذر نہیں ہے جی لڑائی کا، بس وہ لڑائی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب کہ ایک بھائی کے پاس کاروبار کچھ کم ہے، ایک جگہ رہنا ہے، کسی کے پاس بال بچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے. اب آپس میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دل شکنی ہوتی ہے اور تعلقات میں محبت میں کمی آتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یہاں پہ قوت برداشت اور ایثار و صبر و تحمل کی بہت ضروری ہے. کبھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک بھائی زیادہ کما کے لے کے آ رہا ہے، دوسرا کم کما کے لے کے آ رہا ہے، تو جو زیادہ کما کے لے کے آ رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کم سے کم لا تو رہا ہے، یہ کم سے کم لا تو رہا ہے، تو وہاں اس کو ایثار کرنا چاہیے اور صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے اور بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. اور ایسے موقع پر اگر زیادہ ہی ان لوگوں میں لڑائی وغیرہ ہو رہی ہو تو ان کی والدہ اس کام کو کر لیں یا یہ خود آپس میں کر لیں کہ لفظ یا ودود کتنی بار پڑھنا؟ 1000 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر کے اس کھانے میں دم کر لیں اور دونوں بھائی بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھائیں. اللہ چاہے گا تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. مولانا صاحب کاروبار میں دشواریاں، رفعت صاحبہ نے جیسے بتایا کہ ان کے داماد کے کاروبار میں بہت ساری دشواریاں ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کاروبار کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا، نفع نہیں ہوتا، کاروبار ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ توبے کی نماز پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے اللہ سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہوتا ہے، وعدہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اب وعدہ کر لیا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو گیا، بھول جاتا ہے. جس کو ہم عام لفظوں میں منت کہہ دیں. ہاں منت کہتے ہیں. جی اس کو بھول جاتا، پورا نہیں کرتا. تو اس کو بھی یاد کریں اگر کوئی منت وغیرہ مانی ہے تو اس کو پوری ہو گئی ہے، اس کو ادا نہیں کیا انہوں نے، تو اس کی بھی مکافات کریں اور توبہ استغفار کریں. بہت شکریہ مولانا صاحب. مہناز صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ مہناز صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوہر کو رات کو خواب دیکھا تھا کہ میں ان کا ہے نا جھگڑا ہو گیا تھا سچی میں اپنے ساڑو سے. تو رات کو خواب میں وہ ان سے ساڑو ان سے معافی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جھگڑا حقیقت میں ہوا ہے؟ جھگڑا حقیقت میں ہوا ہے؟ ہاں حقیقت میں ہوا تھا. میری ممی کا انتقال ہوا تھا جب ہوا تھا 4 مہینے پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا خواب ہے اور بہت مسئلے کا حل بھی بتا دیا ہے. تھوڑا سا انتظار. سائرہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ سائرہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے سائرہ صاحبہ. جی جی فرمائیے، وقت کم ہے، جلدی سے بتائیے، بریک کا وقت ہو رہا ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ میں میناج بہن بول رہی ہوں. میناج. ٹھیک ہے بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میری کمر میں اور گاڑی کھسک گئی تھی 1.5 سال پہلے، لیکن ابھی دوا چالو ہے. بس آپ دعا کریے اور کچھ کرنے کا ہو تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا وقفہ اور لے رہے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. شمس الدین صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے.
ہاں جی، میرا سوال یہ ہے جی کہ ہم نے ایک بکرا، تم مختصر بات کروں آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، ہم نے ایک بکرا پالا تھا، 4 سال کا ہو گیا تھا. جی وہ محبت میں اس کو ذبانی کرا. ہاں اب اس کو گھر والی نے کہا تھا کہ اس کو بیچ کر 6,000 روپے اس کے بکا تھا 6,000 کا، جی وہ صدقہ کر لیں. ٹھیک ہے. گھر والی کا انتقال ہو گیا اپریل کے مہینے میں. جی انا للہ و انا الیہ اب راجعون. وہ میں کس طرح صدقہ کروں؟ بہت اچھی، کیسے کیسے کس کو دوں؟ بہت اچھا سوال ہے اور ان کا جذبہ بہت اچھا ہے. تھوڑا سا انتظار شمس صاحب. افروز صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے سوال تو 4 ہے لیکن جو یا تو وہ پوچھ لیتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے میرا، کیا کھلے آسمان کے نیچے جیسے لیڈیز عورتیں نماز پڑھ سکتی کیا جیسے چھت پہ؟ اور ذرا رکیے، آپ نے کیا کچھ کہہ دیا، ایک بار دہرائیے. جیسے کھلے آسمان کے نیچے لیڈیز نماز پڑھ سکتی جیسے چھت پہ پڑھ سکتی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال؟ ہاں اور بھی 2 سوال. اور ایک ہی سوال ہے، جیسے ہم لوگ جیسے منت مانگتے ہیں پھر بھول جائیں اور یاد نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اور 2 سوال اور 2 سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ہے، لڑکا میرا 16 سال کا، 10ویں کلاس میں ہو، تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور پیپر بھی آ رہے ہیں، اس کے لیے دعا بتا دیجیے. ٹھیک. اور ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے نیا گھر بنوایا ہے، مطلب چھوٹا ہی بنوایا، زیادہ بڑا نہیں بنوایا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اس میں خیر برکت ہو انشاءاللہ. جی آپ کے 4 سوال لے لیے، باقی انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں. تھوڑا سا انتظار. پہلے شمس صاحب کی اہلیہ کی جو خواہش تھی کہ اس بکرے کو فروخت کر کے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، کس طرح سے یہ اپنی اہلیہ کی خواہش کو پورا کریں؟ تو اگر وہ بکرا ہے ان کے پاس نہیں، اسے فروخت کر دیا 6,000 روپے میں. ہاں تو پھر 6,000 روپے جو ہے وہ 6,000 روپے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں انہیں. جی بہت بہت شکریہ. میرے پاس 6-7 سوال ہیں مولانا صاحب. ایک بھائی نے بریک کے دوران سوال دریافت کیا تھا کہ تمباکو اور گٹکا یہ جو کھایا جاتا ہے اسلام میں اس کے بارے میں یا صحت کے طبی اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. دیکھیے گٹکا ہے یا تمباکو وغیرہ ہے، جی آپ دیکھ رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی جی اس کے جو پیکٹس ہوتا ہے اس پہ کینسر وغیرہ کی ایک تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. تو جب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ایک انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو کہ اسی مرض آپ کو لاحق ہو سکتا ہے، جی یا سگریٹ وغیرہ لوگ جو پیتے ہیں اس سے لنگس وغیرہ پہ اس کے اثرات مرتب اور ہوتے اگر ہیں. کوئی ایسی چیز جس میں نشہ ہو تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ تو اگر نشہ ہے تو کل مسکر حرام، جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں اس کو تو حرام قرار دیا گیا. بالکل. اب بہن کا سوال ہے کہ لڑائی ہو گئی تھی کسی شخص سے ان کے شوہر کی اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ معافی مانگ رہے ہیں، تو اس میں کیا اشارہ پوشیدہ ہے؟ معافی مانگ رہے ہیں تو معافی مانگ لینا چاہیے ان کو، اچھی بات ہے. تو بالکل آپس میں صلح صفائی کر لیں. کمر میں درد کے لیے کوئی دعا؟ طبی اعتبار سے تو ایک تیل آتا ہے لقمان حیات تیل، وہ لے لیں جی، اور اس میں سورہ فاتحہ 101 بار پڑھ کے دم کر لیں، اس کو مالش کروائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی انشاءاللہ. افروز صاحبہ کے 4 سوال ہیں مولانا صاحب. کھلے آسمان کے نیچے خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جیسے چھت وغیرہ پر کھلی چھت ہے تو نماز پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو سب سے کونے کی جگہ ہو، جی سب سے کونے کی جگہ ہے اس کو طے کر لیں نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں پہ نماز پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اب منت مانی ہے، کوئی نظر کا ارادہ کیا اور وہ بھول گئے ہم، تو پھر کیسے اس کی ادائیگی ہو؟ اگر منت انہوں نے مانی تھی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا اور ہم یہ ایسا کریں گے، جی اب ان کو بھول گیا کہ ہمیں کیا کرنا تھا، تو اسی کے مثل کچھ وہ صدقہ وغیرہ کر دے. جی 2 منٹ ہیں اور 2 ہی سوال ہیں مولانا صاحب. لڑکا 16 سال کا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور ایگزامز درپیش ہیں، کوئی دعا بتائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بچے کو ورد کروائیں، پڑھوائیں اس کو. جی نیا مکان بنایا ہے انہوں نے، خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں. نیا مکان ہو یا پرانا مکان ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اور خاص طور سے ان کے جو شوہر ہیں، ان کے شوہر اس مکان میں سنت اور نفل کی نمازیں اگر ہو سکے تو گھر ہی پہ پڑھا کریں تو زیادہ اچھا ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, तकरीबन तमाम सवालात हमने शामिल कर लिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सबके लिए जो तसल्ली हो गई होगी, तशफ़ी बख्श इनकी रहनुमाई आप तक पहुँची होगी। अल्लाह आप सबके मसाइल दूर करे। और अपने मौजू के ताल्लुक़ से एक बार फिर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि आज मौलाना साहब ने बहुत तफसील से बताया कि क़र्ज़ किसे कहते हैं, क़र्ज़ हसना क्या है, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं। हर शख्स जो है वो मोहताज है किसी न किसी रूप में, कोई अल्लाह का मोहताज है और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों का किसी न किसी रूप में मोहताज बना दिया है। उनके पास कभी ऐसे हालात नहीं होते, वसाइल नहीं होते, और ऐसे में उन्हें दस्ते सवाल दराज करना पड़ता है। अपनी इज़्ज़त नफ्स को बालाए ताक़ रखते हुए दस्ते सवाल दराज करना पड़ता है, अपने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो ऐसे में आप अल्लाह ताला की रज़ाक़ी को, उसकी रहीमी, उसकी करीमी को मद्देनज़र रखते हुए अपने दिल को वसी करें और जहाँ तक हो सके मदद ज़रूर करें। अगर किसी को क़र्ज़ दें तो उसके लिए बार बार जो है वो उससे मुतालबा ना करें। अगर मुतालबे की ज़रूरत होती भी है तो खूबसूरती से, खुश अखलाक़ी से और हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करते हुए मांगें। अल्लाह ताला आप सबके मसाइल दूर करे। प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करने का वक्त हो रहा है। तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक। थोड़ी देर में आप देखेंगे ज़ी सलाम पर बिला तवक़्क़ुफ़ 25 अहम खबरें। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।